मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब, मैंने घर वालों को आपका बयान सुना है कि बीवी को फेसबुक बनाकर आईडी बनाने ना दो, तो घर वाले कह रहे हैं तुम मौलवी लोग शक्की मिजाज होते हो। बना दो भाई। देखो याद रखो, ये मतलब नहीं है कि जिस लड़की की फेसबुक पे आईडी है वो गलत है, ये मतलब नहीं है। बहुत सी लड़कियां फेसबुक पे आईडी है, मर्दों से राब्ते में भी हैं, लेकिन फिर भी वो गलत नहीं है, वो ज़रूरत के वक्त राब्ता। यूट्यूब चैनल भी हैं बहुत सी, और बहुत सी ऐसी हैं जो पर्दों के अंदर 8 पर्दे उनके ऊपर होंगे, रज़ाई में कम्बल में घुस के मर्दों से राब्ते हैं उनके ऊपर से गेटअप बहुत अच्छा है। हम ज़ाहिर के मुकल्लफ हैं। देखो, अगर यहाँ चर्स बांटना हम शुरू कर दें तो क्या सारे चर्स पी लेंगे? हो सकता है एक ये हीरोइन बांटना शुरू कर दें, आप में से शायद कोई एक को हीरोइन का चस्का लगे, 99% बचेंगे कि यार ये बुरी चीज़ है। लेकिन इस बेस पे कि 99% बच रहे हैं, क्या हीरोइन तकसीम करने की इजाज़त दे दी जाएगी? भाई ऐसे काम से मना किया जाएगा जो बुराई का जरिया बनता है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ हीरोइन बांटना शुरू कर दूं और मैं कहूँ जिसने खराब होना होगा नहीं होगा, तो हम क्यों पाबंदियां लगी? किसी हीरोइन ची कोई आ रहा है, मैं तो पाबंदी लगाऊंगा ना। गवर्नमेंट भी पाबंद, देखो गवर्नमेंट छापे मारती है, टैक्सी से हीरोइन बरामद हुई, टैक्सी ड्राइवर वाला ये थोड़ी कह सकता है भाई जिसने पीना होगा पिएगा, जो नहीं पीना होगा नहीं पिएगा। गवर्नमेंट कह रही है तुम माशरे में बुराई को प्रमोट क्यों कर रहे हो? तो खवातीन जो फेसबुक पे आईडी बना रही हैं, अगर ज़रूरत है फिर तो कोई वाजे करें भाई ज़रूरत है हमें, ये ज़रूरत नहीं है। तो जितने इंटरनेट के जरिए घर खराब हुए हैं ना, वो फोहश फिल्में देख के नहीं होते, फोहश फिल्मों के अपने नुकसान आते हैं। हमेशा लिंक लड़कियों का बनता है, लड़कों का भी लड़कियों का भी। वो किससे बनता है? फेसबुक आईडी से। और एक वाकया नहीं है, तलाकों के सैकड़ों वाकयात हैं। अच्छे भले हंसते खेलते घर बर्बाद हो गए हैं। वो दुनिया में कोई भी कामिल नहीं होता। अगर शौहर में एक जरा सा फॉल्ट है और आईडी पे जिस बंदे ने दोस्ती की उसमें वो वाला फॉल्ट नहीं है, बेशक दर्जनों दूसरे फॉल्ट हों, वो लड़की को उल्लू बना देता है। और ख़वातीन में आजकल एक बहुत बड़ी मसला ये है, हर आदमी के सामने अपने शौहर की बुराइयां शेयर कर रही होती हैं। मर्द इससे बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और हर आदमी हमदर्द बन के आएगा मार्केट में। मेरे पास तो नफ्सियाती डॉक्टरों के केस आते हैं, जो काउंसलिंग करने वाले, औरत गई अपने दुखड़े सुनाए शौहर के। सब डॉक्टर नहीं ऐसे होते, डॉक्टरों पर इस पर पाबंदी भी है, ये इलीगल है कि आप उसके जज्बात से नहीं खेल सकते। यूरोप में तो बहुत सख्त सज़ा है इसके ऊपर ना। कोई काउंसलिंग के लिए किसी को बिठाया हुआ है, वो उस लड़की को जब भी कोई काउंसलिंग करता है ना, तो औरत के जज्बात उसकी तरफ माइल होते हैं कि ये मेरी केयर कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें मजहबी लोग भी आते हैं, जो 2 नंबर के, जो मजहब का गेटअप मजहब का है। मैंने ऐसे लोग भी देखे, मजहब के नाम पे लड़कियों को घर से भगाया है उन्होंने। लड़की ने राब्ता किया किसी नेक बुजुर्ग टाइप के आदमी से, नेक बुजुर्ग समझ के। ये सच्ची मुच्ची के वाकयात हैं, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा। तो अपने शौहर की बुराइयाँ की। वो मोहतरम जो बुजुर्ग बने हुए थे, दाढ़ी भी उनकी, उन्होंने उसको समझाया नहीं, बहुत नरम लहजे में ना। ऐसे मौके पे इंसान में खुद शैतान गालिब आता है। उसको पता है वैसे भी इसका एक वीक पॉइंट है, लड़की भी खूबसूरत है, मियाँ से परेशान भी है। तो बजाय इसके कि उसको समझाया जाए भाई क्यों छोड़ रही हो, वो उल्टा गलत गाइड करना। उसकी घंटा उसकी हमदर्दियाँ सुनी। अब उस लड़की की दुनिया में कोई सुन नहीं रहा होता, ये जो बुजुर्ग का गेटअप बनाया हुआ ये सुन रहे होते हैं। रूहानी टोबी ड्रामे ज़्यादातर ये काम कर रहे होते हैं। तो बुजुर्ग का गेटअप बना के उसको समझाया और देखी, एक्चुअली फिर औरत की तबीयत माइल होना शुरू हुई कि मेरा मियाँ तो मेरी बात सुनता नहीं है, और ये इतने बड़े बुजुर्ग होके घंटों मेरी माशाल्लाह दुखड़े सुनते हैं। इसको ये नहीं पता ये तुम्हारे दुखड़े उस वक्त तक सुन रहे हैं जब तक तुम इसकी बीवी हो नहीं। जिस दिन बीवी बन गई उस दिन एक बात भी नहीं सुनेगा तुम्हारी। अजनबी औरत के 3-3 घंटे भी दुखड़े सुनने में मज़ा आता है इंसान को। बल्कि वो कहता है 4-6 और लड़कियां ले आओ दुखड़े, लेकिन होनी खूबसूरत चाहिए वो हकीकत है, कोई आड़ी तिरछी ना हो। जितनी खूबसूरत खवातीन है सबको दुखड़े सुनने के लिए, वो तो पैसे दे के दुखड़े सुनेगा। 50 रुपए और लो, थोड़ा 1 घंटा और बयान करो। और क्या क्या जुल्म करता है, ये हो रहा है। तो वो लड़की समझती है कि यार इतने नेक आदमी, इतनी इन्होंने कैसे माशाल्लाह बात सुनी है, फिर बड़े नरम लहजे में बातें होती हैं, और बिल आखिर जिसको बुजुर्ग समझा था वो आस्तीन का सांप निकलता है। उसको चाहिए था बताता कि भाई ये शौहर अगर 12 घंटे गालियां दे रहा है, तो मोइन अख्तर के मामू तो 24, वो 12 घंटे तो वो भी गालियां नहीं देते थे, ठीक है ना। मियाँ अगर 24 घंटे गालियां दे रहा है तो कैसे दे रहा है 24 घंटे गालियां? और अगर वाकई कोई मसला है तो वो उसको में सही गाइड करेगा। फिर तलाक अगर बनती है तो फिर क्या किया जाए, 10 रास्ते होते हैं उसके। खैर,
تو ایسے میں نے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے. کسی بزرگ جو گیٹ اپ بزرگوں والا تھا کال کی, اور بزرگ صاحب نے اس لڑکی کے جذبات کو کیش کرا کے بالآخر طلاق دلوا دی. طلاق دلوانے کے بعد اچھی طرح پھر خود نکاح کیا, خود اچھی طرح استعمال کر کے جب دل بھر گیا تو پھر طلاق دے کے بولا کہ پرانے والے سے جا کے شادی کر لو. ایسے واقعات بھی ہمارے ساتھ کسی دن اکیلے میں آپ سفر کرو, چھاؤں میں آؤ, کبھی آپ کو ہم بتاتے ہیں ہو کیا رہے, بہت سی باتیں بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو یہ بعض ڈاکٹر بھی لوگوں کے جذبات سے ناجائز, لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فیس بک آئی ڈی بنائی, خاتون نے اپنی باتیں شیئر کی, کسی پہلے تو ہر ایک سے نہیں شیئر, تھوڑا سا کسی نے ذرا ہمدردی دکھائی تو اپنی باتیں. اور یہ مرد بڑے مکار بھی ہوتے ہیں, شروع میں کہتے ہیں نہیں گھر بساؤ, تاکہ نا عورت کو اور یقین آئے کہ اتنا اچھا ہے کہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بسے. وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے اپنے بھرم, سب نہیں ہوتے لیکن ایسے وہی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ کیسے چلے گا سچی مچی کا کون ہے, جھوٹی موٹی کا کون ہے؟ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے. اور بالآخر میں نے دیکھا ہے کہ آئیڈیا بنی ہیں, شادی شدہ عورتیں اچھی اچھی خوبصورت خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اچھی بلی زندگی گزر رہی. تھوڑے بہت پڈے تو یار ہر گھر میں ہوتے ہیں. بالآخر طلاقیں ہوئی ہیں اور مرد نے اس کو یرغمال بنا کے اس کو استعمال کیا, ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا. وہ جو عزت تھی خاندان میں, گھر میں ایک ساس تھی, جیسی مرضی تھی تو نا, سسر تھا, ایک پورا ایک فیملی تھی, بچے پل رہے تھے, وہ سب برباد ہو گیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے, پھر بنا کے دے دو, آپ آئی ڈی بنا کے دو. فیس بک پہ بے پردگی, پھر خام خامی سختی بھی نہ کریں یار, اب جا کے عورتیں مجھے بددعائیں دیں گی, ہمارے سارے مسئلے خراب کر دیے اس نے. بنا دو آئی ڈی لیکن چیک تو کر لیا کرو نا. بنا دو آئی ڈی تو چیک تو کر لے, شوہر کو اتنا تو حق ہے کہ چیک کر لے وہ کیا ہو رہا ہے بیگم. لیکن پھر بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. بعض دفعہ عورت غلط نہیں ہوتی, بعض دفعہ خواتین نے واقعی کوئی ایسی بات کی ہے وہ نہیں چاہتی میرے شوہر کو پتہ چلے, موبائل چھپا لیا, مرد دیکھتا ہے کہ چھپا رہی ہے تو وہ خام خامے شیطان اس کے دل, حالانکہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ ایسے کام ہی نہ کرو نا جو غلط فہمیوں کا ذریعہ بنے. اس سے بولو بھائی تم نے فیس بک پہ بیان سننے ہیں تو ٹھیک ہے میری آئی ڈی استعمال کرو, پکڑے جاؤ گے خود ہی تم تھوڑے دنوں میں. اپنی آئی ڈی دے دو اپنی بیگم کو, اس سے خود بھی انسان کے بچے بن کے رہو گے آپ. حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب 3 دن قبل جامع الرحمت آپ کے ساتھ سیلفی بنائی دو. اللہ کا شکر ہے میں نے 2007 کے بعد فیس بک میں آئی ڈی بنائی نہیں اپنی, کیونکہ میں 2007 میں فیس بک آئی ڈی مجھے کسی نے بنا کے دی تو مجھے اندازہ ہوا ٹائم ویسٹنگ کا اس سے بہتر ذریعہ پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. میں فیس بک پہ جا کے بیٹھتا تھا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور پھر فتنہ کتنا ہے. بعض دفعہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہوتا ہے اور ایسا خوبصورت اس نے لڑکیوں والا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, 17 سال کی لڑکی شو کر رہی ہوتی. تو اپنے آپ کو آدمی آزمائش میں کیوں ڈالے بھائی, ہم بھی تو انسان ہیں. ایسا کام ہی نہ کرو یار. ہم نے کہا بھائی یہ اگلے کا پتہ ہی نہیں چلا, پتہ یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تو پھر میں دوستی لگا لیتا, لیکن یہ خطرناک کام ہے. کیوں اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہو؟ سیدھا طریقے سے جو نکاح کا پروسیس اللہ نے رکھا ہے طریقہ تمیز سے یار, تو وہ چلتے رہو, جتنی ہو جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اب ہماری جتنی ہو گئی ہم گزارا کر رہے ہیں بھائی, جتنی ہو گئی اب مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا, تمیز سے اتنی ہو گئی ہیں اب کیا کریں, صبر کر رہے ہیں. بہت دنوں سے نہیں ہوئی شادی ہماری لیکن اب صبر کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ, اور پھر فیس بک پہ ایک ویڈیو, پھر دوسری ویڈیو, پھر تیسری ویڈیو, اتنا ٹائم چیٹنگ میں دوستیاں لگتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ایسا ہم نے بند کیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے فیس بک پہ کبھی دوبارہ چیٹنگ کی ہو. اور اب جا کے یہ حال ہوا ہے کہ میری فیس بک آئی ڈی ہے لیکن مجھے نہیں پتا ہے, وہ ایڈمن کو حوالے کی ہوئی ہے. میرا پرسنل آئی ڈی بھی اور وہ جو ہمارا آفیشیل چینل ہے وہ بھی, انہیں سے پاسورڈ پوچھ, کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے نا تو اس سے پاسورڈ پوچھ رہا ہوں. تو میں میرا پاسورڈ تو بتائے. کیوں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس میں. اپنی زندگی کو تباہ مت کرو اپنے ہاتھوں سے, اس سے بہتر ہے کوئی کھیل کود میں, سیاحت میں ٹائم لگا لو. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو میں اس فیس بک کا نہیں قائل ہوں بالکل بھی. کوئی ضرورت ہو مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. اچھا بھائی, مفتی صاحب مولوی بنے یا ڈاکٹر بنے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کچھ لوگ مولوی بن جائیں, کچھ ڈاکٹر بن جائیں, دونوں ضرورت ہے. اب ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو مولویوں کے پاس تھوڑے جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس. اگر سارے ہی مولوی بن جاتے تو علاج کون کرے گا, اور سارے ڈاکٹر بن جائیں گے تو آخرت کی باتیں آپ کے ساتھ کون کرے گا. لوگ کہتے ہیں مردوں کو کون نہلائے گا, تو مولوی کا اصل کام مردوں کو نہلانا نہیں ہے. تو بہت آپ نے اس کو لوگ کہتے ہیں سارے شعبے ضروری ہیں. باقی یہ کہ ڈاکٹر تو ہول سیل کے حساب سے, اچھے مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو مولوی بنا دیں, کیونکہ ذہین بچہ اس کو بنائے مولوی. سب سے مکھنچو کو مولوی بنا رہے ہوتے ہیں جا کے.
کسی کام کا نہیں ہوتا, چلو یار اس کو مدرسے میں ڈالو. کوئی ذہین ہو نا اس کو بناؤ مولانا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر نماز کا عملی طریقہ بتائیں. انشاءاللہ بھائی یہ نوٹ کر لو, یہ اچھی سجیشن ہے. ہم نے چینل پہ نماز کا پورا طریقہ بتانا ہے. پہلے ضیاء الحق کے دور میں ٹی وی میں پورا پروگرام آتا تھا, پورا نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا. ضیاء الحق نے بڑے خاندانی کام کیے ہیں. میری جان پہچان میں جو دیندار لڑکیاں وہ مجھے پسند نہیں آ رہی, اور جو پسند آ رہی ہیں وہ دیندار نہیں ہیں. اب کیا کروں؟ پسند نہ آئے تو آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں اٹریکشن بہت ہو, بے شک دین نہ ہو, تو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. یہ خوب سمجھ لو. اس کے بعد جب اگر آپ بھی ویسے ہی ہو تو پھر تو دیکھو بہت براڈ مائنڈیڈ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو کہ ٹھیک ہے بھائی جیسے مرضی بچے پیدا ہوں نہ ہوں. آج کل لبرل عورتیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے ہی نہیں پیدا کرتی, وہ ایک ہو گیا بس کافی ہے. غلطی سے دوسرا ہو گیا تو چلو برداشت ہو جائے گا, تیسرا نہیں تو آپ کو نسل نہیں دیتی وہ. دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, آپ کے بچے نہ گھر میں نماز نہ روزہ, نہ بچیاں اسکارف نہیں لیں گی. آپ کے دماغ اگر دیندار ہے تو آپ ساری زندگی کڑ کڑ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ. تو اس لیے جو خود دیندار ہے وہ دیکھے میں نے فیوچر اپنے گھر کا مستقبل میں ماحول میں کیسا چاہتا ہوں. کیا میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی جب میرے سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لیا کرے, میرے سامنے کم از کم پراپر ڈریس پہن کے بیٹھا کرے, وہ آپ جناب سے بات کیا کرے وہ, ٹھیک ہے نا. اس کو ڈراموں کا شوق, ڈراموں سے وہ بچتی ہو, صبح میں گھر میں جاؤں تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول ہو. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ریونڈ کا اجتماع بنا دے گھر کے اندر آپ. ٹھیک ہے, آپ کہیں یار ایسا تو بالکل ہی عجیب سا ہو جائے گا. بچے کارٹون بھی دیکھتے ہیں, اردغل بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو نا جب بیہودہ ڈرامے آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ وقار نظر آئے نا. تو اگر یہ چاہتے ہو تو بھائی دیندار سے کرو. اور لہا مسئلہ دینداروں میں بھی بہت خوبصورت مل جائیں گی آپ کو, اور اگر نہیں مل رہی تو بھائی دین کو ترجیح دو خوبصورتی پہ. دیکھو ایک ماہر کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو, وہ آپ کو خوبصورت اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. جیسے ہی وہ آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کو اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی. یہ انسان کی نفسیات ہے. جو چیز نہیں ہوتی وہ کروڑوں کی ہے, جو ہو گئی تو اس کو 2 ٹکے کی نہیں رہتی انسان کے. پھر اس کی ویلیو جب آئے گی جب اس کو اللہ نہ کرے چھوڑ دیا آپ نے, طلاقیں دینے کے بعد پھر لوگ پچھتا رہے, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی. ایک صاحب نے ایسے ہی کیا, خوبصورت بیوی تھی, طلاق دے دی, ان کو اچھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, بد اخلاق تھی. پھر جب لے کر آئے تو وہ جو بہت اچھی لگ رہی تھی, جب لے کر آئے تو کہہ رہے ہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی, مجھے وہ والی یاد آ رہی ہے. تو یہ انسان کی, آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کالج جاتے تھے نا, ہمارے دوست تھے پینٹ بہت خریدتے تھے شوق سے پینٹیں, تو وہ جیسے ہی بہت 1 گھنٹہ تحقیق کے بعد ایک پینٹ خریدی بڑی خوبصورت, بھائی یار یہ بڑی جچے گی. جیسے ہی مارکیٹ میں گئے ہیں اب ساری پینٹیں اس سے اچھی نظر آنا شروع. یہ انسان کی, خواتین کو دیکھ لو نا, جو خرید لیا تو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا, باقی سب اچھا لگ رہا ہے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو یہ خوبصورتی, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بالکل ویلیو نہ دیں, لیکن میرے بھائی اس کو اتنی ویلیو دیں جتنی دینی چاہیے. سب سے پہلے دین ہے, آپ کی نسل برباد ہو جائے گی, پٹو گے میرے سامنے جو صبح. اور خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں, دیندار آدمی تلاش کریں. خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے, بالکل آزاد خیال آدمی ہو, براڈ مائنڈ قسم کا, پردے وردے کی بالکل پابندی, مجھے پردہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی روک ٹوک نہیں, جہاں جاؤں انجوائے کروں. تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد ہو. پھر وہ کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں. کہے گا ایک گھٹیا سوچ والی عورت, وہ ایسے کرے گا, وہ گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کرے گا. دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کم از کم آئی ڈی چینج کر دوں. لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گرل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا. وہ کیا ہو گیا, میری اسٹوڈنٹ ہے, میری کلاس فیلو ہے, ہم تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے شادی تم سے ہے, دوستی اس سے ہے, دوستی ہے. اور بہت لبرل ہوگا تو کہے گا شادی تم سے, کام ادھر چلا رہا ہوں میں, تو کیا ہو گیا اس میں, بہت ہی, وہ تو لبرل پنے کے درجات ہیں نا, لبرل پنے کے درجات ہیں. لبرل پن جو ہے نا ایک گھٹیا قسم کا لبرل پنا ہوتا ہے. یہ گھٹیا لبرل پنا ہے کہ بیگم ٹھیک ہے وائف تم میری ہو, فرینڈ شپ تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ اس زمانے میں بہت ہی گھٹیا قسم کے لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دوست ہیں, فرینڈ ہیں, لیکن تعلق تمہارا بہرحال مجھ سے, ہم دونوں میاں بیوی ہیں,
یہ اب لبرل لوگ یہ کیا ہے گھٹیا والا نیچ قسم کے, اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, اب میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک, صحیح ہے نا. تو میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے, بھائی ہم نے شادی کی میاں کے, تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا, بہت سے داڑھیوں والے آئیں گے, تبلیغ جماعت والے آئیں گے, آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملا ٹائپ کا نہیں چاہیے. یعنی ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا, ہم نے کہا یہ تو ملا ٹائپ کا نہیں ہے. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی پگڑی کافی نہیں ہوتی, بہت سے جو ہے نا وہ داڑھی کے روپ میں بڑے بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں, اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے یہ. بعض بغیر داڑھی والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بعض داڑھی والے عجیب سے بہت ہی بغیرت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن ہم نے تو بہرحال گیٹ اپ بھی دیکھنا ہے, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کچھ تحقیق کر کے کہ یہ کیا ہے. تو دینداروں کو دیا کریں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ ہو گیا. اور لڑکی میں پردے پر تو میں سمجھتا ہوں کمپرومائز نہ کریں. بے پردہ لڑکی سے شادی کے بعد جب اولاد ہوگی نا, تو وہ بیٹی پھر ماں ہی کو فالو کرتی ہے. یہ کام وہی کرے جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ بے شک اسکرٹ پہن کے گھومیں, وہ بے شک گلے کھول کے گھومیں, مجھے پھر تکلیف نہیں ہوگی. اگر آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کریں. جیسے گوروں کا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے یار, صوفہ نکال دیے غیرت میں آ کے, بس اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ نہیں. پنڈی سے دو بھائی ملاقات نہیں, دیکھو یار یہ سب ملاقات کے لیے آئے, میں کہاں میں کیا کروں گا. مجھے وہ یاد آتا ہے ایک فاحشہ خاتون لڑکی تھی, بڑے اس کے افیئر چل رہے تھے. ایک لڑکے نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ فاحشہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے گیٹ پہ, ایک دن مجھے بلا کے کہتی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر, یعنی میں تجھے پناہ دوں گا تو مجھے تو میرا تو خاندان مجھے ٹھکانا نہیں دے گا, تو میں بھی پھر کسی کو کہوں گا مجھے بھی لے کے بھاگ جا. تو میرے بھائی میں اتنے لوگوں سے ایک دن میں ملاقات کروں گا تو میں خود تو کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا نہیں. ابھی غور کرتے ہیں اس پہ بھی. 3 آدمی ہو گئے, 2 بھائی لاہور والے ہو گئے, ایک یہ بھی لاہور والے ہو گئے, ادھر پکڑ لے پرچے, یہ ہو گیا نا. 3 دن قبل جامع رشید میں آپ کے ساتھ سیلفی بنائی, دوسرے اور رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے تمہارا بھی دوسری شادی کا ارادہ ہے. مولانا تنویر الکاکا جو بھی میرے ساتھ بناتا ہے نا سیلفی, وہ گھر والے اس کو یہی تانے دیتے ہیں. اگر کوئی نامحرم ہماری تصویر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں لے رہی ہے آپ کی نامحرم تصویر؟ کسی مشہور شخصیت کی تو بعض دفعہ اس لیے خاتون لے رہی ہوتی ہیں, ہم بتائیں گے جی ہم ایئرپورٹ پہ فلاں پائلٹ سے ملے تھے, فلاں ایکٹر سے ملے تھے, فلاں مولانا سے ملے تھے. اور مشہور آدمی کے لیے کسی کو دھکا دینا بھی آسان نہیں ہوتا, اس میں اگلے کی بے عزتی ہو رہی ہوتی. ایسا ہوا ایئرپورٹ پہ ایک ایئر ہوسٹس نے آ کے میرے ساتھ جلدی سے سیلفی لے لی نا. اب میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ میرے پیچھے پڑ جائے گی. تو لیکن اب ایک حد تک انسان روک سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی مشہور آدمی ہے, آپ کوئی باکسر ہیں بہت بڑے, آپ کوئی کھلاڑی ہیں, کوئی خاتون آ کے جلدی سے سیلفی لے کے. میں ایک میجر صاحب کے ساتھ تھا, ہمارے دوست ہیں, بیان میرا سنتے ہیں, وہ آرمی میں بڑے اچھے زبردست میجر ہیں, زبردستی ہوتے ہیں میجر اور کیا ہوتے ہیں. تو وہ انفینٹری میں ہے نا, اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں. تو وہ میں ان کے میس میں گیا, انہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے. تو ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک ایک لڑکی آئی, ان کے ساتھ سیلفی لے کے چلی گئی. مجھے کہنے لگے یار یہاں یہ بڑی پرابلم ہے یار, ہم اس وردی میں ہوتے ہیں تو لڑکیاں آ کے سیلفیاں لے کے چلی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم کیسے برداشت کر رہی ہے یار, یہ ورنہ عورتیں کہاں برداشت کرتی ہیں. ان کی بیگم کو بہت اعتماد ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بھی ان کا دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اس لیے وہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اللہ کرے گزرتی رہے. اچھا بھائی, میرا چھوٹا بھائی آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے, کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر مفتی طارق مسعود بولو, انسان بنو بس, مفتی طارق مسعود انسان اللہ بنا دے, ہمیں بھی انسان بنا دے اللہ, اچھا انسان. فجر کی نماز 2 رکعت سنت پڑھ رہا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد جائے کھڑا ہو گیا, تو میں اس صورت میں دوبارہ بیٹھ کر تحیات پڑھ کر سجدہ سہو کروں گا. سلام پھیرنے کے بجائے یہ کھڑے ہو گئے تو ظاہر ہے دوبارہ بیٹھ کے سجدہ سہو کریں گے. اگر سورہ فاتحہ سورہ کے بجائے تشہد پڑھے, سورہ فاتحہ یا سورت کے بجائے تشہد پڑھ لے, پہلی رکعت میں اگر تشہد پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بجائے تو سجدہ, پہلی اور دوسری رکعت میں سجدہ سہو واجب ہے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتیں خالی ہوتی ہیں, اس میں کچھ بھی پڑھ لو تو کچھ بھی واجب نہیں ہے. مفتی صاحب آپ سے سوئی گیس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہمارے گھر میں گیس بہت کم آ رہی ہے, اس کو ہم گیس کمپریسر لگا سکتے ہیں؟ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو, ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو جس میں میرے خلاف کیس بن سکتا ہے یار. اللیگل کام کی میں کیوں اجازت دوں گا آپ کو؟ کیا سوال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قرآن سے دلیل دیں اور عقلی دلائل بھی دیں؟ یہ پورا بیان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہی تو تھا. حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھر والے نکاح کرنے سے روک رہے ہیں, جبکہ زنا کا خوف بھی ہے, تو کر لے, گھر والوں سے نہیں پوچھیں,
کر لیں, گھر والوں کو روکنے کا حق نہیں ہے. مفتی صاحب اب بھی دیکھو یہ لوگ یہ بات سننا شروع, ورنہ میں نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں گھر والے آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے. مجھے پتہ اتنا ریئیکشن ہوا تھا نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, لیکن الحمدللہ یہ سنتے سنتے اب لوگوں کے ذہن اتنے ہو گئے ہیں کہ بچوں کو کرنے تو نہیں دیتے شادی, مگر اب وہ ریئیکشن نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ماحول بن گیا نا کافی حد تک. مفتی صاحب قیامت کی اللہ صاحب کتاب کس طرح لیں گے, تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب مسلمانوں کے علاوہ ہندو, عیسائی, یہودی جتنے بھی غیر مسلم کیا ہیں ان کے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ ہے. جس کو اسلام کا پتہ تھا اور وہ حق کو اس نے قبول نہیں کیا, اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لایا, تو اسلام نے یہ بات واضح طور پہ بیان کی ہے کہ ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو یہ مسلمان نہیں پھینک رہے ان کو, یہ جو قرآن ہے, جو کلام اللہ کا کلام ہے, اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جو میری توحید پر ایمان نہیں رکھتا اس کی یہ سزا ہے. اس پہ اشکالات کیا ہیں, جوابات کیا ہیں, یہ کئی دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ایک بندے نے بیوی کو 3 طلاق خط لکھ کر بھیجا, بڑا نادم ہو کر اس کے بھائی کو فون کیا کہ آگے خط مت دینا. کیا طلاق ہو گئی؟ ہو گئی. خط لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے, بیوی تک پہنچنا ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب اللہ آپ کو دراز اور آپ کے تبلیغ عمل کو آمین. زکوٰۃ کے حوالے سے شریعت نے چاندی اور سونے کے مطابق حکم دیا ہے, جبکہ موجودہ ان کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا یہ فارمولہ رہے گا؟ سونا اصل ہے اس میں, کیونکہ عبادت میں احتیاط واجب ہے. نبی کے دور میں سونے چاندی کا جو نصاب تھا برابر تھا, اب چینج ہو گیا ہے. ہمیں نہیں پتہ چاندی اصل ہے یا سونا اصل ہے. تو غریب کا فائدہ بھی سونے کو معیار بنانے میں, چاندی کو معیار بنانے میں, میں نے پہلے سونا کہہ دیا غلط, چاندی کو معیار بنانے میں. اور زکوٰۃ نماز روزے کی طرح فرض ہے, رکن ہے. تو اس لیے احتیاط کی وجہ سے علماء نے اس میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ چاندی اس میں اصل ہے. تو اصل میں چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی. جو سونا اور زیور عورت پہن کے استعمال کر رہی ہو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی, یا صرف رکھی ہوئی چیزوں پر؟ سونا اور چاندی چاہے استعمال میں ہوں یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بہرحال ان پر زکوٰۃ واجب ہے. نہیں یار کچھ یہ نہیں کہا کرو جمعہ مبارک, بس تکلفات سے نا پاک زندگی گزارا کرو. پہلے اتنے مبارکبادیاں چل رہی ہیں, جس چیز کی مبارکبادی ہونی چاہیے وہ تو ہو نہیں رہا معاشرے میں. بہت ہوئے ہیں بیانات, یوٹیوب پہ مل جائیں گے آپ کو.